नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सीरतुन नबी के सिलसिले में मोहसन आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात कर रहे हैं और आज हम वही और उसकी अक़साम पे बात करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये पहली वही का तजुर्बा, ये इसका नुज़ूल एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। आपके लिए ये एक पैगाम तो ज़रूर था, लेकिन आपको ये बताया नहीं गया कि अब इसके बाद करना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो मनसब नबूवत के लिए ज़हनी तौर से तैयार थे, न ही आपने कभी इसकी आस लगाई थी कि आप जो इबादत कर रहे हैं, जो एतकाफ़ करते हैं, जो गौर व तदब्बुर कर रहे हैं, इसके नतीजे में आपको नबूवत मिलने जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक में इस किस्म के वाक़ये का या हादसे का गुमान तक नहीं था। पहली वही में इक़रा कहने का मतलब यही था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो वही लिखी हुई सूरत में लाई गई होगी, वरना आपको बार बार ये फरमाना कि मैं पढ़ना नहीं जानता न कहना पड़ता। अगर जिब्रील ने ये अल्फाज दोहराने होते और आपको कहा जाता कि आप दोहरा दीजिए, तो बार बार ये कि मैं पढ़ना नहीं जानता, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अल्फाज दोहराने को नहीं कहा गया, बल्कि कुछ लिखी हुई सूरत में आपके सामने रखा गया और कहा गया कि पढ़िए। पहली आयत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहला तजुर्बा इतना सख्त था कि हुजूर उससे ज़्यादा के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते थे। इसलिए उनको सिर्फ़ ये बताने पर इक्तिफ़ा किया गया कि वो रब जिसको आप पहले से जानते और मानते हैं, वो आपसे बराह रास्त मुखातिब हो गए हैं। वो रब जिसको आप तलाश कर रहे हैं, वो रब जिसकी मारिफत और मोहब्बत के मुतलाशी थे आप, वो रब अब आपसे गुफ्तगू करने लगा है। आपका वही का सिलसिला आप पर शुरू हुआ और आपको उस रब ने अपना नबी मान लिया है। पहली वही की तारीख़ में अज़ीज़ान गिरामी मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। ज़्यादा रवायात तो ये हैं कि ये आखिरी अशरा होगा और 27 रमज़ान होगा, यानी लैलतुल क़द्र की रिवायत भी मिलती है। हज़रत आयशा ने 17 रमज़ान, बाकी सहाबा ने 14, 13, 19 और 7 रमज़ान भी तारीख़ों में बताया है, मगर 27 रमज़ान सबसे ज़्यादा दिल को लगता है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र जो है, इसकी वजह से ये समझ में आता है कि यकीनन ये 27 रमज़ान या कोई भी लैलतुल क़द्र की रात रही होगी। सबसे पहली मुसलमान ख़ातून सैयदा खदीजा थी। उसके बाद इस अमर में इख्तिलाफ़ है कि हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, इन तीनों में से पहले इस्लाम कौन लाया। लेकिन ये तीनों का या तो दिन भी एक ही था या कुछ घंटों का फ़र्क होगा, क्योंकि रिवायत कुछ इस तरह से मिलती है कि बच्चों में सबसे पहले सैयदना अली, दोस्तों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और नौजवानों में, आज़ाद करदा ग़ुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा। तो ये तीनों एक दिन भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, मगर ये एक ही ज़माना, एक ही वक्त है। लेकिन ये साबित है कि सबसे पहले ईमान लाने वाली ख़ातून है और वो सैयदा खदीजा है। पहली वही नाजिल होने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब इस नामूस का, इस फरिश्ते का इंतज़ार रहने लगा और आप इंतज़ार फरमाने लगे कि अब कब दोबारा अल्लाह का पैगाम आता है। दूसरी वही एक मुद्दत तक नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
رنج سے، فکر سے، غم سے، پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ آپ یہ سوچنے لگے کہ جانے یہ پیغام میں نے ٹھیک سے سنا، میں نے اس پر کیا کرنا تھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، جانے کیا ہو گیا۔ آپ نے پہلے کچھ عرصہ فکر کیا، پھر آپ کو رنج ہوا، پھر یہ اس قدر غم میں تبدیل ہو گیا کہ کبھی کبھی آپ کا جی چاہنے لگا کہ کیوں نہ میں ہرا کی چوٹی پر جا کے چھلانگ لگا دوں، کیوں نہ میں اپنی جان لے لوں۔ اس قدر بے چینی، اس قدر اضطراب کی کیفیت ہوئی کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارادے کو پورا کرنے کی ٹھانی کہ وہ خود کو پہاڑ سے نیچے گرا لیں، یہاں تک کہ آسمان سے آواز آئی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبریل امین آسمان سے زمین کے درمیان، یعنی آسمان سے لے کے زمین تک ایک ہی کرسی ہے جس پہ جبریل امین بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ جب کبھی بھی آپ اس طرح کا کوئی ارادہ فرماتے، یعنی یہ بات، یہ ارادہ آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا اور یہ اٹیمپٹ بھی آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین جس اصلی حیت میں ہیں وہ دکھا دی گئی۔ یعنی ایک ہی فرشتہ جس کی اس قدر طاقت ہے، جو اتنا بڑا ہے، جس کا وجود آسمان سے زمین تک کا ہے، جس کے بیٹھنے کی جگہ کرسی آسمان سے زمین تک کی ہے، اتنی بڑی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی جبریل امین کو دکھایا گیا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وحی بھیج رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو ہی جبریل امین آپ سے مخاطب ہوئے، آپ نے انہیں اصلی حلیے اور شکل میں دیکھا، آپ کو سکون آ گیا، آپ کی اضطراب کی کیفیت جاتی رہی اور آپ سکون میں آ گئے۔ یہ فترۃ الوحی جو ہے، یہ کافی مہینوں تک، یعنی وحی کا جو زمانہ جس میں وحی رک گئی، وحی آنا بند ہو گئی، اسے فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ یہ کافی مہینوں کے تک رہا۔ جو ہی یہ زمانہ ختم ہوا تو سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہو گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر مامور کر کے آپ کو آپ کی ہدایات دے دیں، ڈیوٹیز سونپ دیں، ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ پہلی وحی جو سورہ علق کی 5 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا کہ وحی کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی طرف سے نبی بنا دیے گئے ہیں۔ اب سورہ مدثر کی ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت بھی عطا کر دی گئی۔ آپ کو یہ فریضہ سونپ دیا گیا کہ اب آپ ایک رسول بھی ہیں، اب آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا ہے، اور یہ آپ کا فرض اور ذمہ داری قرار پائی ہے۔ عزیزان گرامی، نبی اور رسول میں بہت چھوٹا سا فرق ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو نبا دے، نبا خبر کو کہتے ہیں، جیسے سورہ علق میں خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہیں۔ رسالہ ایک پیغام ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن ایک پیغام ہے، توریت ایک پیغام ہے، انجیل ایک پیغام ہے۔ اب ایک پیغام ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، آگے پہنچانے والا رسول ہوتا ہے۔ نبی اور رسول یہ چھوٹا سا فرق ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اسے پیغام دیا جاتا ہے، اسے وحی کی جاتی ہے اور اسے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس پیغام کو پھیلائے۔ وہ پیغام آلریڈی موجود ہوتا ہے تو بہت سارے نبی آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ اسی پیغام کو لیتے ہیں اور اپنی اپنی قوموں میں پھیل جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں چلے جاتے ہیں اور اس پیغام کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ وحی کی بھی اقسام ہوتے ہیں۔ وحی ایک تو وہ ہوتی ہے جو حضرت جبریل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنفس نفیس بیٹھ کر آمنے سامنے
ایک انسان کی صورت میں کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام محفلوں میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، سفر میں بھی بسا اوقات ایک صحابی کی، ایک انسان کی صورت میں آتے تھے۔ اس میں ایک صحابی تھے وحیہ کلبی، ان کے چہرے سے ملتا جلتا چہرہ، انہی کی شباہت، اور کبھی لگتا تھا لوگوں کو کہ وحیہ ہی ہیں۔ تو ایک انسان کی صورت میں جب آتے تو وہ ایک مرد کی طرح وحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے، لیکن ان کے حال حلیے اور گفتگو سے سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ ہمارے بیچ کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ چونٹیوں کے بھی، شہد کی مکھی کے بھی، حضرت موسیٰ کی ماں کے بھی اللہ تعالیٰ وحی کر دیتے ہیں، دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ اسے وحی بھی کہتے ہیں، اسے الہام بھی کہتے ہیں۔ وحی کی ایک اور قسم ہے کہ وہ انبیاء کو خواب دکھا دیتا ہے، اور وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب اصل میں اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ اپنے بیٹی حضرت اسماعیل سے جب اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے پورا کیجئے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ ابراہیم کا جو خواب تھا وہ اللہ کا حکم بھی تھا، پیغام بھی تھا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کر گفتگو فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی، جیسا کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ تو یہ وحی کے مختلف انداز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں، آپ کو یہ آواز جرس کی، یہ گھنٹیوں کی صدا سنائی دیتی تھی، تو آپ انتظار کرتے تھے کہ اب اللہ کا فرشتہ پیغام لا رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو وحی کے لیے، پیغام لینے کے لیے، پیغام ریسیو کرنے کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت سے، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ جب وحی آتی، ایک مرتبہ حضرت زید پاس بیٹھے تھے اور ان کا گھٹنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، اور وحی جب نازل ہوئی تو آپ کا گھٹنا اتنے زور سے، حضرت زید کے روایت یہ کہ مجھے لگا میرا گھٹنا چٹک جائے گا، ٹوٹ جائے گا، مجھ پر اتنا وزن پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کبھی کبھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور آپ پر اس قدر بوجھ اور اتنا وزن ہوتا تھا، اور پھر جو ہی وہ ختم ہوتا تھا، وہ پورا پیغام ہو جاتا تھا، تو پھر آپ آہستہ آہستہ کیفیت سے نارمل کیفیت کی طرف آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کم آیات بھیجیں، جتنی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے 27 شب کو، یا آپ لیلۃ القدر کہیے، جو بھی وہ رات ہوتی ہو، ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، ایک ساتھ نازل فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جب جہاں جتنی ضرورت پڑی، سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا، اور وہ یہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ویسے وہ ادا آ کے کر دیتے تھے، وہی نازل ہو جاتی تھی۔ اب پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کیا ہے؟ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب یہ امانت ایسے ہے کہ جوں کا توں انہی الفاظ میں اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے کا ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے وحی مطلوب، وہ وحی جو وہ پیغام جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو کا توں وہ ہم پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ ویسے کا ویسے ہم تک پہنچ گیا، اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ وہ آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ نہیں ہوگا، کوئی چینج اس میں کبھی نہیں آئے گی قیامت تک۔ ایک وحی ہے وحی غیر مطلوب، اس میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں خود، وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے جو چاہے نہیں فرما دیتے ہیں، یہ وہی کچھ حکم دیتے ہیں، یہ وہی کچھ کرنے کا فرماتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں گے، جو کہیں گے، جو حکم دیں گے، وہ اللہ کے الفاظ جوں کہ تو نہیں ہیں، وہ معنی اور مفہوم وہی ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں مگر اللہ کا حکم ہے۔ یہ غیر مطلوب ہے، اس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کو ہم اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام دیتے ہیں۔ یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن اور قرآن جتنا اور نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ احادیث مبارکہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہیں، جو احکامات کی تفصیل ہیں، وہ بھی اللہ کی جانب ہی سے ہیں۔ اب یہ جب منصب رسالت سونپ دیا گیا تو اس کے ساتھ ہی 7 آیات بھی دے دی گئیں۔ سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ ہو گئے تھے پہلی وحی پہ، کانپنے لگے تھے، سردی لگ رہی تھی، تو سیدہ خدیجہ سے آپ نے فرمایا مجھے اڑھا دو، تو انہوں نے انہیں کمبل میں لپیٹ دیا، اڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیار سے بلایا تو وہ اوڑھنا اور لپیٹنا اور اس میں لیٹ جانا خوفزدہ ہو کر اس بات کو یاد کرایا، اے لپیٹنے والے، اے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈیوٹی پر آ جائیے، ڈرانا شروع کر دیجئے، خبردار کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس لیے مت کیجئے کہ آپ کو واپسی پہ زیادہ حاصل ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ یعنی آپ جبریل امین سے ڈر گئے تھے، آسمان اور زمین کے بیچ ان کی کرسی دیکھی تو گھر آ کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کہا، اٹھو، اور ڈیوٹی دے دی کہ اب خبردار کرو۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب آپ ڈرائیے، آپ خبردار کیجئے۔ ڈیوٹی کا وقت، ذمہ داری کا وقت، منصب رسالت شروع ہو گیا۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء یہ کام، یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اب آپ بھی اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو اٹھائیں، جگائیں، انہیں اعمال بد کے انجام سے ڈرائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ آپ انہیں ڈرائیں اور پھر اس کے بعد بتائیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نبی کا اولین کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اللہ کو ملا دے، اللہ کا تعارف کرا دے۔ اللہ کی بڑائی کے سوا کائنات میں کسی اور ہستی کی بڑائی نہیں ہے۔ نبی کا یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی اور کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض دیا ہے۔ وہ سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ نبی اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کا کبر، بڑائی اس کے بندوں کو بتائے، پھر اس کا اعلان کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر جو ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اذان کی ابتدا بھی اسی کلمے سے ہوتی ہے، نماز کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ جانور کے گلے پر چھری رکھو تو تب بھی اللہ اکبر کہہ کر پھیری جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا نبی کا فرض بھی ہے اور ہمارے لیے ناگزیر بھی ہے۔ اس کے سوا اور کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں، اور ہمارے ہر کام کی ابتدا اس بات کے یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر لیں، ہم کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ پھر حکم دیا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ جسم اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ ایک پاکیزہ روح گندے اور ناپاک جسم میں نہیں ہوا کرتی، ایک پاکیزہ روح پاکیزہ جسم کے اندر رہتی ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں عزیزان گرامی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو طہارت کے ہم معنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو
طہارت کا لفظ سکھا کر طہارت سے آشنائی کرائی۔ پرانے زمانے میں راہبانہ تصور یہ تھا کہ جو بھی مذہبی معیار پر پورا اترتا وہ کیسا، وہ گندگی میں میلا کچیلا، گندے کپڑوں میں لتھڑا ہوتا اور اپنے آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہننے والے کو دنیا دار کہتا، اور اپنے آپ کو اللہ والا کہنے والا اس بات سے بے پرواہ ہوتا کہ اس کو نہانا دھونا بھی ہے، اس کو کپڑے بھی دھلے ہوئے پہننا ہے، یا اس کو خوشبو لگانی ہے، یا اس کو صاف ستھرا رہنا ہے۔ یہ کام ایک دنیا دار انسان کا کام مانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت پر فائز کرتے ہی طہارت بھی فرض کر دی۔ طہارت ایمان کا حصہ قرار پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسے بھی بہت نازک، نفیس، نظافت والا مزاج تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر کہ گندگی سے دور رہنا ہے، نجاست سے دور رہنا ہے، پاکیزہ رہنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، حکم دے دیا۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔